बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ तौसीफ़ सैयद। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम उर्दू ग्लोब टीवी। और ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से और पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम ख़बरें जो हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल न्यूज़, उस पर हम आपको अपडेट्स भी देंगे, कुछ तबसरा भी करेंगे और कई अहम ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज 18 जुलाई की शाम 7:30 बजे हैं यहाँ कनाडा में, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है सुबह के अभी तकरीबन फजर का वक्त होगा, 4:30 बजे होंगे। तो हम अपना वक्त तब्दील करते रहते हैं, कभी रात को और अमूमन शाम को आपको व्लॉग देते हैं ताकि लोगों को लेटेस्ट अपडेट दी जा सके। बात करते हैं जी, अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं, उन्होंने उर्दन में एक फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले के दौरान 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि जी उनकी कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। अब उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है कि जी महफूज सफ़र, हीरोज़, उनकी कुर्बानी सिर्फ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। सैंडकॉम के मुताबिक 17 जुलाई को अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज उर्दन को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने की कार्रवाई में मसरूफ़ थी, जिस दौरान 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। बयान में कहा गया है कि एक अमरीकी एहलकार ताहल लापता है, जबकि 4 ज़ख्मी फ़ौजियों को इलाज के लिए उर्दन के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहाँ से उन्हें बादअता फारिग कर दिया गया। मामूली ज़ख्मी होने वाले कई दीगर फ़ौजी तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अमेरिका के लिए उसका एक फ़ौजी या 2 फ़ौजी की हलाकत हो जो ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोगों को दर्जनों लोगों को या सैकड़ों लोगों को हलाक कर दें, उसकी उनके नज़र में कोई अहमियत नहीं है। उन्हें सबसे ज़्यादा अपने फ़ौजियों को अपने नुकसान की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्हें पता है कि जब फ़ौजियों की डेड बॉडीज़ अमेरिका जाती हैं तो उसका बड़ा मनफी तासुर होता है। उसकी वजह से ये कोशिश करते हैं कि उनको बचाया जाए। और आज हम आपको एक बड़ी एक एक्सक्लूसिव ख़बर भी देंगे कि जी अमेरिका की जगह इसराइल जो है वो क्या कुछ कोशिशें कर रहा है, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जो ख़बर हम आगे चलकर आपको बताएंगे, बल्कि आखिर में आपको वजाहत करेंगे कि इसराइल जो है वो क्या खेल खेलने वाला है। गज़ा में इसराइल के 2 अलग अलग फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 9 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं, और गज़ा के महकमा सेहत के मुताबिक गज़ा शहर के जैतून मोहल्ले में होने वाले एक हमले में 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मीडिया के मुताबिक शहर के मगरबी इलाके में एक रिहायशी इमारत पर किए गए एक दूसरे हमले में मज़ीद 6 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली हुकाम की जानिब से इन हमलों पर फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब गज़ा में जंग बंदी के नफाज से मुताल्लिक कोशिशें जारी हैं, ताहम इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। उधर रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने ड्रोन हमलों में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी, जिसका नाम है वाइल्ड बेरीज़, के 2 गोदामों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 8 अफराद हलाक और 62 ज़ख्मी हुए हैं। खासा बड़ा हमला है यूक्रेन की जानिब से, क्योंकि 8 अफराद की हलाकत और 62 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की इतलात के बाद रूस ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़ी कार्रवाई का इरादा रखता है। और ये जंग भी आपको पता है कि कितने सालों से, तकरीबन 5 साल से चल रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से भी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है, और महंगाई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहीं से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद फिर जो जहाँ जहाँ जब जंगें होती हैं तो सबसे ज़्यादा तेल की सप्लाई मुतासिर होती है, और अजनास की, और बेशुमार जो चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा रही होती हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त माशी हालात परेशान कुन हैं। रूसी काम का कहना है कि ये अफराद रूस के शहर तम्बोफ में एक गोदाम पर हमले में हलाक हुए, जबकि 25 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये शहर जो है तकरीबन 475 किलोमीटर दूर मॉस्को से जनूब मशरक़ में वाक़ है,
اور ماسکو کے علاقے کے شہر الیکٹروسٹال میں واقع وائلڈ بیریز کے ایک اور گودام پر حملے میں ایک شخص ہلاک اور 37 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں میں ان بڑی لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو ان کے بقول ڈرونز کی تیاری کے لیے پابندیوں کے شکار پرزوں اور نیویگیشن آلات کی فراہمی میں استعمال ہو رہی تھی۔ کویت کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق کویت کی آئل کمپنی سے منسلک ایک مقام مسلسل ایرانی حملوں کی زد میں ہے۔ رپورٹ میں کویت آئل کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حملے کی وجہ سے تنصیب کو بہت نقصان پہنچا ہے، جبکہ کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کویت نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کویتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اہم تنصیبات پر منظم حملے اس مخاصمانہ سوچ کو ظاہر کرتے ہیں جس کا مقصد شہری مقامات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری ادارے کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے، ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور ملک کے دفاع پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ایرانی ٹیم یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں اپنا کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 6 جولائی کے بعد امریکی حملوں میں اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور 50 افراد ہلاکت کے بعد ان 500 میں سے بھی 30-40 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور ان کا اسپتال میں علاج جاری ہے، اور یہ ایران کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جو اس سے پہلے 28 فروری کے بعد جو 40 دن کی جنگ تھی اس میں بھی اتنا بڑا نقصان ایران کا نہیں ہوا، اور امریکہ نے بہت زیادہ بمباری کر کے خاص طور پر شہری علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں آبادی تھی اور پل بھی تباہ کیے ہیں، ٹرین کے ٹریک بھی تباہ کیے ہیں، اور کچھ بلڈنگز پر بھی بمباری کی اطلاعات ہیں، اور جس سے ہلاکتیں بڑھی ہیں۔ اور ہلاک ہونے والوں میں دیکھیں خواتین بھی ہیں اور 18 سال سے کم عمر کے 2 بچے اور نوجوان بھی شامل ہیں۔ 32 خواتین اور 18 نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں اور 37 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کے فوجی مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد اب جنگ بھی اور مذاکرات بھی دونوں کی پالیسی نہیں چلے گی۔ ایرانی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ آئندہ سے 2-3 روز تک ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتا ہے تو جنگ مزید جارحانہ اور تباہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ 1980 سے 88 کی ایران عراق جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کے سربراہ رہنے والے محسن رضائی نے ایرانی ٹی وی کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو بھی اسی طرح ختم کر دیں گے جسے انہوں نے ایران کے جوہری معاہدے کو ختم کیا تھا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی نے کہا ہے کہ دشمن کے خلاف ایران کے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ملک کے جنوبی ساحلی علاقوں اور آبنائے ہرمز میں دوبارہ امن بحال نہیں ہو جاتا۔ بریگیڈیئر جنرل موسوی نے اپنے بیان میں کہا کہ پورا ایران اس وقت ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے۔ تہران سے لے کر جنوب تک ملک کا ہر حصہ یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مختلف علاقوں سے دشمن کے خلاف ہمارے مؤثر اور انتہائی درست حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک جنوبی ساحلی پٹی اور آبنائے ہرمز میں سکون بحال نہیں ہو جاتا۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر تاک کر حملے کیے ہیں۔ میڈیا کے مطابق ایران کے میزائل انتہائی تیز رفتاری سے ہدف کی جانب بڑھتے ہیں اور ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنی پوزیشن کو مختلف انداز سے تبدیل کرتے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق پینٹاگون شدید تشویش میں مبتلا ہے کہ تہران کس طرح حساس اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ روس کو معلوم ہے کہ تہران کے پاس جو ایک تو دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اس نے جو اہداف پر
درست حملے کیے ہیں وہ صرف روس کو پتہ ہے یا ایران کو پتہ ہے، اور یہ ممکنات میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ روس نے اور چائنا نے ایران کو اسلحہ بھی دیا، اور یقینی طور پہ میزائل بھی دیے ہوں گے، ٹیکنالوجی بھی دی ہے، اور اس نے اب یہ بیان بھی دیا ہے کہ تہران جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس سے امریکہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک اہم خبر آپ سے ڈسکس کریں کہ نیو یارک کے جو مسلم میئر ہیں زہران ممدانی، انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ جی اگر اسرائیل کے وزیر اعظم نیو یارک آئے تو ہم انہیں جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری پر عمل درآمد کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جی یاہو کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی گرفتاری سے متعلق محکمہ قانون سے ہم مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے مطابق زہران ممدانی نے کہا کہ جنگی مجرم قرار دیے جانے کے بعد نیتن یاہو کی جگہ دی ہیگ ہے، یعنی ہالینڈ کا ایک شہر ہے جہاں پہ عالمی عدالت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم کے الزامات میں نامزد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک آنے والے ہیں۔ واضح نہیں کہ مجھے نیتن یاہو سے جیسے جو غیر ملکی رہنما ہیں ان کی گرفتاری کے لیے نیو یارک پولیس کو احکامات دینے کا اختیار ہے یا نہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اختیار ان کے پاس ہوگا، کیونکہ امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی جو میئر ہوتے ہیں وہ اس شہر کے پولیس ان کے انڈر میں ہوتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے جو مشیر ہیں قانونی، خاص طور پر جو مشیر ہیں وہ انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں، اور اگر انہیں مشورہ دیا گیا کہ جی نیتن یاہو کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی سب سے بڑی خبر یہی ہوگی۔ اگر تو انہوں نے گرفتار کر کے ان کو ہالینڈ یعنی ہیگ پہنچایا تو یہ نیتن یاہو کے لیے تو یہ تقریباً موت کے برابر ہوگا، یعنی سیاسی موت تو ان کی ہو ہی جائے گی، لیکن سماجی طور پر بھی اور وہ دنیا بھر میں یعنی ان کے لیے بہت مسائل تو پہلے بھی ہیں اور مزید بڑھ جائیں گے۔ امریکی محکمہ برائے داخلی سلامتی نے حتمی فیصلہ جاری کرنے کا ابھی اعلان نہیں کیا۔ اس کے تحت مدت قیام نامی قانونی سکم کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا ہے۔ آپ کو ہم ایک بتائیں کہ جی امریکی جو محکمہ داخلی سلامتی ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ جو ہے وہ طلباء کے لیے اور کچھ ایسے قسم کے ویزے رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے جو امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر ایک ثقافتی تبادلہ پروگرام ہے، پھر جے ویزا ہے، اور میڈیا کے نمائندوں کے آئی ویزے ہیں۔ جو میڈیا کے نمائندے ہوتے ہیں انہیں آئی ویزا دیا جاتا ہے، اور اب ایک مقررہ مدت کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ اس سے قبل یہ ویزے امریکہ میں متعلقہ تعلیمی پروگرام یا ملازمت کی مدت تک مؤثر رہتے تھے۔ نئے قواعد کے مطابق ایف اور جے ویزا رکھنے والے افراد کو زیادہ سے زیادہ 4 سال کے لیے امریکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ صحافیوں کے لیے جاری کیے جانے والے آئی ویزے جو اس وقت کئی برس تک مؤثر رہ سکتے ہیں اب زیادہ سے زیادہ 240 دن کے لیے ہوں گے۔ تاہم چینی شہریوں کے لیے یہ مدت صرف 90 دن مقرر کی گئی ہے۔ اور ڈی ایچ ایس کے مطابق ویزا ہولڈر صرف ضرورت پڑنے پر مدت میں توسیع کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ درخواست گزاروں کو بائیو میٹرک تصدیق، پس منظر کی جانچ پڑتال اور دھوکہ دہی کی چھان بین کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ تو امریکہ میں ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام لوگوں کے لیے جو امریکہ ویزے پر آتے ہیں اس میں بہت سختی کر دی ہے۔ اب امریکی فوج نے ایران پر ایک اور حملہ کیا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے ہمارے پاس اس میں ٹرمپ کی ہدایت پر ایک اور حملہ کیا ہے، اور امریکہ کی ایران پر حملوں کی مسلسل 8ویں رات ہے، اور سینٹ کام نے ایک بیان جاری کیا کہ تجارتی جہاز رانی کو خطرات سے محفوظ بنانے اور ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے لیے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ ادھر ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے سیرک کے قریب حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے حاجی آباد شہر کے قریب علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ تو
دو امریکی فوجیوں کی اردن میں ہلاکت کے بعد ٹرمپ نے پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ڈیڈ باڈیز امریکہ جاتی ہیں کافن میں تو ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ ان کی مخالفت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ ادھر ایک صہیونی لابنگ گروپ ہے، اس نے اسرائیل مخالف ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کو چندہ دینا بند کر دیا۔ امریکہ میں اسرائیل کے حامی لابنگ گروپ دی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی نے اسرائیل کو امریکی فوجی امداد روکنے کے حق میں ووٹ دینے والے ڈیموکریٹک ارکان کانگریس کو چندہ دینا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے آن لائن پورٹل پر ایسے قانون سازوں کو چندہ دینے کا آپشن ہی ہٹا دیا ہے، جبکہ ماضی میں یہ لابنگ گروپ ان قانون سازوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لابنگ گروپ کے اس اقدام سے 1 درجن سے زائد امریکی قانون ساز متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر کویت میں پیٹرولیم تنصیب پر ایران نے بھی ایک حملہ کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اس میں نقصان ہوا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں، اور کچھ آپ سے ہم نے ڈسکشن کیا، اور کچھ اہم موضوع جو آپ سمجھتے ہوں کہ جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے، ولاگ کرنا چاہیے، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹس دے سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھتے رہیں۔ آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔